बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इस वक्त बाज़गश्त है कि नवाज शरीफ के नाम पर लगा जो क्रॉस है वो हट चुका है, और जो एक कांटा लगाया गया था नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर वो अब मिट रहा है, और नवाज शरीफ चौथी मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो बैठे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें और भी हैं, और इस सब में क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नून लीग का बोझ उठाने से इनकार कर चुकी है, या फिर अगर इसे इस तरह से कहा जाए कि नून लीग के कंधों पर सारा बोझ लाद कर क्या बाकी तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो खुद को इस सारे मामले से बिल्कुल मक्खन पर से बाल की तरह निकालने वाले हैं। इस हवाले से अब इनके अपने अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके हवाले से भी इस वक्त बातें हो रही हैं, और सदर जो हैं उनके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि सदर के इस्तीफ़े की बाज़गश्त, और इससे पहले भी ये इस्तीफ़े की बाज़गश्त आई थी इस हवाले से, और इस वक्त जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके हवाले से दो तीन दावे पहले भी आए और उन्हें भी बल्कि डिस्कस कर लेते हैं। एक दावा ये आया कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है, थ्योरी थी ना, सदर आरिफ अलवी साहब अपने ओहदे से अलग हो सकते हैं। जबकि दूसरा दावा ये आया कि सदर मुमलिकत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, सदर मुमलिकत जो है उन्हें एक तरह से मैनेज कर लिया गया है, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके, बल्कि गलत लफ्ज़ होगा, ज़रा हार्श लफ्ज़ होगा। जो दावा करने वाले थे उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत जो है उन्हें मैनेज कर लिया गया है, और यही वजह है कि जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है उसे सदर मुमलिकत ने किसी भी किस्म का कोई डिले नहीं उस सारे मामले में डाला। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई कल, और वो ये थी कि सेनेट में सदर का इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ख़त्म करने का बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर किया गया। सेनेट में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश किया, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम की गई है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा, जबकि इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। यानी इलेक्शन के हवाले से आम इंतखाबात की तारीख, इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और इलेक्शन के पूरे प्रोग्राम में जो तरमीम है वो भी कर सकेगा इलेक्शन कमीशन। ये मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होगा। बिल के मतन के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की मुद्दत सज़ा मुतय्यन नहीं, उसमें नाअहली 5 बरस से ज़्यादा नहीं होगी। अहलियत और नाअहली का तरीक़ाकार, तरीक़ा और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फ़राहम किया गया है, और जहाँ आइन में इसके लिए कोई तरीक़ाकार, तरीक़ा या मुद्दत फराहम नहीं की गई, इस एक्ट की दफात जो है वो लागू होंगी। मज़कूरा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालती फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स पहले जो फैसला आता है उसके दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। सेनेट में पीटीआई और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 जो है इस बिल की मुखालफत की गई। इसमें ये जो तरमीम की गई है, इस तरमीमी बिल की पीटीआई और जमात इस्लामी ने मुखालफत की। दूसरी जानिब सेनेट इजलास में कायदे ऐवान, अपोजिशन लीडर और अराकीन की बरात का बिल भी मंजूर किया गया, और इसके अंदर अब जो दीगर चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये दो मामलात हैं, इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी एक तो सदर मुमलिकत जो है ये पार्लियामेंट से होकर फिर सदर मुमलिकत के पास बिल जाएगा, सदर मुमलिकत इसे अप्रूव करें या ना करें, लेकिन ये एक कानून बनना है। अब इसके ऊपर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सदर के इख्तियारात, इससे पहले चीफ जस्टिस, लेकिन अब सदर के इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से जो इख्तियारात हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर करटेल कर दिया गया। यानी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अगर एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे कोई चीज़ कर सकते थे, कुछ बड़ा कर सकते थे अपनी रिटायरमेंट या अपने ओहदे की मुद्दत जो है वो पूरी होने से पहले, वो ये था कि अगर असम्बली डिज़ोल्व होती है या असम्बली की मुद्दत पूरी होती है तो वो इलेक्शन की डेट दे देते। लेकिन सदर मुमलिकत के वो पर जो हैं वो काटे गए हैं,
اور یہ اختیار مکمل طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا گیا ہے اور صدر مملکت کی دی گئی تاریخ کے تحت الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اور اس سب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آلریڈی چیزیں چلی ہوئی ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال ڈٹے ہوئے ہیں، ایک وکلا کی تحریک جو ہے وہ آلریڈی سر اٹھا رہی ہے اور وہ پنپ رہی ہے، اور کسی بھی لمحے وہ لاوا جو ہے وہ بھی جو اندر ہی اندر ابل رہا ہے، وہ لاوا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھوٹ سکتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت بیک ڈراپ پہ ہو رہی ہیں، اور 14 مئی کو انتخابات کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، ریویو آف ایکٹ اور یہ پروسیجر اور یہ سارے بل جو آئے تھے، ایک پہ حکم امتناع ہے، دوسرے کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس کے اوپر معاملات چلنے ہیں، پہلے یہ معاملہ چلنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت ایک جگہ پہ چل رہے ہیں، اور اس سب کے اندر اب بہت سے ایسے صحافی جو ظاہری بات ہے کہ حکومت کا موقف جو ہے وہ ٹو کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر مملکت جو ہے وہ تو اب استعفیٰ ہی دے دے تو بہتر ہے، صدر کا جو ہے وہ دھڑم تختہ ہو چکا ہے، اور صدر کا جو ایک اختیار جو آخری طور پہ صدر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ اپنی ہی اس تھیوری کو نگیٹ کر رہے ہیں، یہ جو ایک استعفے کا مطالبہ یا ایک استعفے کا نیریٹو بنا کے کہ صدر مملکت جو ہے وہ مینج ہو چکے ہیں۔ لیکن آبویسلی بہت سے لوگ حیران ہوئے، ایون جوڈیشری جو ہے وہ بھی حیران ہوئی کہ صدر نے بالکل انڈر دا ٹیبل ہی ایک طرح سے جو اتنی جلدی کیونکہ دیکھیں نا دو چیزیں ہیں بڑی واضح، جو ریسنٹ یہ ہوا نا کہ کیس چل رہا تھا اور آئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ نیا قانون آ چکا ہے، جی آپ کس طرح سے یہ کیس سن رہے ہیں، پہلے وہ چیف جسٹس واز سرپرائزڈ، دا بینچ واز سرپرائزڈ کہ جی یہ بالکل خاموشی سے بل پاس کرا کے صدر صاحب نے بھی کر دیے سائن۔ آلدو اس سب کے اوپر صدر مملکت جو ہیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ بہت سے لوگ صدر صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں، یہ موقف دیتے ہیں جو کہ کسی حد تک جسٹیفائڈ ہے کہ صدر مملکت اگر اس پر سائن نہ بھی کرتے تو وہ 10 دن بعد واپس آتا، دوبارہ بل قانون بن جاتا۔ لیکن پھر اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ پھر پچھلے والے کیوں کرتے تھے، سارے روکتے کیوں تھے صدر مملکت، وہ بھی دے دیتے ہیں، پھر یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ بھی ایک نقطہ تو قابل غور ہے، قابل فکر ہے، اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس وقت صدر کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، جبکہ یہ بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ صدر نے 6 سپٹمبر کے اندر جانا ہے اور 90 دن پہلے بیسکلی آپ انتخابات کروا سکتے ہیں، تو اور بعد میں 60 دن پہلے اور 30 دن بعد میں، یعنی کہ یہ جولائی کے اندر صدر مملکت جو ہے اگلا، تاکہ جیسے ہی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب اگر مستعفی نہیں بھی ہوتے اور اپنے عہدے کے اوپر رہتے ہیں، اور صدر مملکت جو ہے جیسے ہی وہ جائیں اگلے دن اگلا صدر جو ہے وہ پہلے سے ہی 2 مہینے پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہو، 2 مہینے پہلے سے اس صدر کا انتخاب ہو چکا ہو، ساری چیزیں ہو چکی ہو، بات پکی ہو چکی ہو۔ اس میں بھی پھڈا پڑنا ہے، پھڈے تو ویسے ہی بہت پڑنے ہیں، ابھی جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری دونوں صدر بننا چاہ رہے ہیں۔ زرداری صاحب نے خیر یہ بھی آفر کی کہ میں اگلی جو حکومت لانی ہے، جو ایک منصوبہ ہے، اس کے اندر بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اچھا اگر بلاول آپ کو اممیچیور لگتا ہے یا بھی ان ایکسپیرینسڈ لگتا ہے تو مجھے وزیر اعظم بنا دیں، لیکن زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ پلان اتنا زیادہ کوئی کنکریٹ نہیں ہے کہ وہ ہوگا کہ نہیں، اور زرداری صاحب اس وقت یہ یقین رکھے ہوئے ہیں کہ 1 in hand is better than 2 in the bush، وہ اگلی چیز بعد میں، لیکن وہ جو ہاتھ میں آئے وہ اسے بھی لینا چاہتے ہیں، اور 5 سال تک ایک بہت بڑا آئینی عہدہ ہے جو زرداری صاحب کو مل سکتا ہے۔ اچھا وہیں دوسری جانب ظاہری بات ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کے لیے بڑی خوشخبری بھی کل آئی، اور آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی سے متعلق اہم بل جو ہے وہ سینٹ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کثرت رائے سے منظور ہوا، اور اس سب کے اندر یہ ان کی نااہلی کی مدت اور 5 سال تا حیات نااہلی والا معاملہ گیا، اور شہباز شریف صاحب نے جو کل ایک ورکرز کنونشن جس میں آل شریف بلا مقابلہ اس پارٹی کے اوپر حکمرانی کے لیے 4 سال کے لیے منتخب ہوئی، اس میں انہوں نے خطاب میں کہا کہ دعا ہے کہ نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم بنے، میں ان کا سپاہی بن کر ان کی اور ملک کی خدمت کروں گا۔ اب یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ خواہش بھی ہے، یہ ظاہری بات ہے تمام تر چیزیں ہیں، لیکن حقیقت پسندی کی اگر بات کی جائے تو ایک طرف آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، وہیں دوسری جانب ایک اور گروپ جو ہے جو اندر کھاتے پک رہا ہے وہ بھی بن رہا ہے۔ نون لیگ کو اس سب کے اندر کیا کچھ مل سکے گا؟ کیا نون لیگ کا بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ برداشت کرے گی، یا پھر نون لیگ کی
سائڈ سے جو موقف ہے اگر اسے میں کوٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ جی ہمیں استعمال کیا گیا عمران خان کو ختم کرنے کے لیے، اس پروسیس میں ہم بھی ختم ہو گئے، اب ہمیں کوئی وینٹیلیٹر نہیں لگایا جا رہا، ہمارا علاج معالجہ سیاسی طور پر نہیں کیا جا رہا اور ہمیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے ناقد ہیں اور ظاہری بات ہے نون لیگ اور ان سب کے حوالے سے نرم گوشہ ہمارے سینئر لیکن رکھتے ہیں اوبویسلی، اور انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جنگ اور جیو پہ بلاگ لکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل، اور لکھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سیاسی بوجھ ہے، ایک بار پھر سے ایک سیاست زمین بوس ہونے کو اور ایک سیاست جنم لینے کو ہے۔ اتحادی حکومت بالخصوص مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل، دانشور جاوید چودھری نے سوال کیا تو میرا جواب تھا کہ فاتح فوج مال غنیمت تقسیم نہیں کیا کرتی۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اور مال غنیمت کوئی بھی فاتح فوج تقسیم نہیں کرتی، یہ مسلم لیگ نون کے سیاسی مستقبل کا ان کی جانب سے جواب ہے۔ اچھا پھر لکھتے ہیں کہ جی عمران خان سے حکومت چھیننے سے لے کر آج تک اتحادی جماعتوں کی سیاسی ساکھ بری طرح متاثر ہو چکی ہے، اگرچہ 17 جماعتوں کی حکومت کیجوالٹی اکلوتی مسلم لیگ نون کیوں کر، یعنی کہ 17 جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں اور اکیلی صرف سیاسی موت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہوئی۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام کا سیاسی نقصان تو قابل تلافی ہے، یعنی ان کا نقصان ہوا ہے لیکن وہ قابل تلافی ہے، وہ ریپیئریبل لاس ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا نقصان ناقابل بیان کیوں، یعنی ناقابل تلافی تو نہیں، ناقابل بیان، یعنی ان امیجنیبل اور ارریپیئریبل سے بھی آگے، یعنی وہ بیان کرتے ہوئے بھی دکھ ہو۔ اور ویسے تو آنے والے الیکشن میں تمام اتحادی جماعتوں کا دانا پانی رہے گا، مگر مسلم لیگ نون کے سیاسی قد کاٹھ اور مقبولیت کی کمی شدت سے محسوس کی جائے گی، یعنی آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر۔ اور انہوں نے اس میں بہت سی چیزیں لکھی، اور انہوں نے لکھا کہ جی جب نواز شریف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے علم بغاوت بلند کیا، خان صاحب اور دیگر چیزیں بھی، اور اس سب کے اندر انہوں نے اینڈ پہ یہی کہا کہ جی آپ بھی استعمال ہوئے اور یہ سب معلوم نہیں آج افسوس میں نواز شریف، میں اینڈ آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں لب لباب، میں نے آپ کو پہلا اور آخری پیراگراف سنانا تھا، معلوم نہیں کہ آج نواز شریف اپنے ہاتھ افسوس سے مل رہے ہوں گے، اگر ہاں تو اب پچھتائے کیا ہو، دکھ اس عمل میں اکلوتے نواز شریف کی سیاست برباد ہوئی، تکلیف مسلم لیگ نون کی ابھرتی تابناک قیادت مریم نواز بن کھلے مرجھانے کو ہے، دوسری طرف عمران خان کی بیٹھے بٹھائے پانچوں گھی میں ہیں، چند لوگوں کی ہوس اقتدار، ذاتی مفادات اور مقدمات نواز شریف کی سیاست تو دفنا چکے ہیں، دفنا نہیں رہے، دفنا چکے ہیں۔ پروجیکٹ عمران خان کی کامیاب لانچنگ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا نیا پروجیکٹ عمران خان مکاؤ زوروں پر ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، اگر دانش مندی سے نافذ رہا، اگرچہ آج تک وطنی تاریخ میں رائے عامہ کو اپنے بیانیے کے زیر اثر لا کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف برانگیختہ کرنے والا کبھی زیرو نہیں ہوا، علاوہ ازیں جبکہ جنرل باجوہ کی اپنے ادارے کے خلاف بچھائی گئی بارودی سرنگیں عمران خان کو مزید طاقتور بنا چکی ہیں۔ اچھا اب اس سب کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا تیقن عمران خان کا مکو 2 ماہ میں ٹھپ دیں گے، بدقسمتی کے شیطانی چنگل میں وطن کو پھنسانے کا اصل ذمہ دار عمران خان نہیں، پاکستان کو برباد کرنے والا، مسلم لیگ نون کی سیاست کا مکو ٹھپنے والا، عمران خان کو مضبوط بنانے والا اکلوتا کردار جنرل باجوہ ہی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ 29 مئی کو یوم تکریم شہداء کے دن ڈٹائی سے جب سٹیج پر براجمان مملکت کا تمسخر اڑاتے دیکھا تو رب ذوالجلال سے میرا ایک ہی سوال تھا کہ یا الہی ایسے قومی مجرموں کا کڑا حساب کیوں کر ممکن ہوگا۔ تو یہ انہوں نے باتیں لکھی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا فائدہ بیسیکلی عمران خان کو ہو رہا ہے، اور اس کے اندر مسلم لیگ نون عملاً ختم ہو چکی ہے۔ تو ایک سیاسی بوجھ ہے، اور وہ بوجھ ڈوبتی ہوئی کشتی سے اتار پھینکا گیا ہے۔ تو وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم، یہ ساری پلس سے مائنس، مائنس سے پلس ہونے کی خواہشیں، نواز شریف صاحب انتخابات کے اندر چلے حصہ لے لیں گے لیکن اس سے زیادہ اور کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔